नाम है ईद दिल और इसकी राइटर है खानज़ादी। हरम तुम अभी तक यहीं बैठी हो, बैग कब पैक करना है? सब लोग तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। आप ही मुझे नहीं जाना गाँव, आप बाबा से कह दें मुझे नहीं करनी है शादी। आस्था बोलो, अगर बाबा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? आप ही ताया अबू की डेथ पर क्या चले गए हम लोग, उन्होंने तो हम पर हक जताना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सोचकर तायम्मा ने मेरा रिश्ता मांग लिया अपने नकम्मे जाहिल बेटे के लिए। मुझे नहीं करनी किसी जाहिल और गांव वाले से शादी। ऐसे लोग बीवी को अपने पाँव की जूती समझते हैं। आखिर बाबा को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप बात करें ना बाबा और मम्मा से, आपकी तो हर बात मानते हैं बाबा। मेरी सारी उम्मीदें अब बस आप ही से जुड़ी हैं। हरम पागल हो गई हो तुम, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। रिमी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ आपको तो सभी अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हो। और आपको तो मिल गया ना पढ़ा लिखा हैंडसम शोहर, मगर मेरी दफ़ा सबको वो रिमी ही नज़र आया, वो जिसका कम्प्लेक्शन तवे से ज़्यादा काला है। काले रंग के साथ तो गुजारा कर भी लेती मैं, मगर इसकी लैंग्वेज मुझसे नहीं होगा ये सब। आप ही मैं बता रही हूँ, मुझे बचा लें वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है हरम। शादी में 3 दिन रह गई और तुम अजीब जिद लिए बैठी हो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना बैग लेकर नीचे पहुंचो। आज सऊदीया में ईद है और कल पाकिस्तान में। आज हमें आज रात तक फैसलाबाद पहुंचना है। नवीद भी आगे हैं और पप्पो भी। सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं, हमें बकरा ईद भी मनानी है। मैं जा रही हूँ। मुनीब उठ गया है शायद। उम्मीद है अब मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद ही नीचे आ जाओगी। मरियम इसे डांट कर कमरे से बाहर निकल गई। मतलब मेरी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ आप पर? वो दोनों हाथों से सर थामे बेड पर बैठ गई। इससे तो अच्छा था कि मैं गाँव जाती ही ना। अच्छा ये होता हमारी सुलह ना होती ताई अम्मा से। बरसों से चलती लड़ाई मेरी कुर्बानी पर ही ख़त्म होनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ईद कुर्बानी नहीं, मेरी कुर्बानी वाली ईद है। रिम्मी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा, और फिर देखना तुम खुद इससे शादी से इनकार कर दोगे। अब इसके सिवा और कोई हल नहीं है मेरे पास। वो बोझल कदमों के साथ अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक किया और तैयार होकर नीचे पहुंच गई। बैग घसीटती हुई गाड़ी के पास ले गई। ड्राइंग रूम में गई। पुप्पो और इनकी फैमिली से सलाम किया और वहीं बैठ गई। होगी तैयारी तुम्हारी? तो चलें। किरण जो कि इसकी बचपन की दोस्त और पुप्पो की बेटी है, वो हरम के पास आ बैठी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लगता है बहुत दिल से तैयार हुई हो। वो तो होना ही था, आखिर को पिया घर जो जा रही हो। रिमी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा अपनी हरम का। वो हरम को तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। हरम ने इसे घूरा, इसके पाँव पर अपना पाँव रख कर दबाया। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन? मेरा मतलब दोस्त हो यार। प्लीज़ हरम अपना पाँव हटाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पाँव जख्मी हो जाएगा। हरम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाया, लेकिन फिर से इसने चेहरा लटकाया। वो इससे शादी से खुश नहीं थी, इस बात का एहसास बस किरण को ही था। सब ठीक हो जाएगा। हरम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे हौसला दिया। हाँ जी, तो हो गए सब तैयार? हरम के बाबा बोले तो सब मुस्कुराते हुए अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। फूफा जी की गाड़ी में किरण और इसकी मामा थी और नवीद अपनी गाड़ी में अपने बेटे मुनीब और बीवी मरीम के साथ था। आखिरी गाड़ी में हरम और इसके मामा बाबा थे। घर को अच्छी तरह बंद करते हुए वो लोग घर से रवाना हो गए। चंद घंटों की मसाफत के बाद वो लोग अपने आबाई गांव पहुंच गए। घर में इनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से किया गया। हरम बस चुपचाप सर झुकाए सबको सलाम करती गई। मेरी प्यारी बेटी, तायम्मा इसका माथा चूमते हुए बोली। ये प्यारी बेटी आपको पहले तो याद नहीं थी तायम्मा जी? जब अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे ही कुर्बानी का बकरा समझ लिया आपने। वो दिल में जली कुट्टी सुनाती रही और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए सबके साथ बैठ गई। भाभी रिमी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। हरम को अपने मामा के पूछा हुआ सवाल किसी कांटे की तरह चुभा। वो किसी सूरत भी अभी इसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो बाहर गया है, शायद किसी काम से, जल्दी आ जाएगा। अम्मा खाना लगा दिया है, आ जाएं आप सब। ये रिमी की बड़ी बहन सानिया थी। आ जाओ भी, सब खाना खाने चलें। तायम्मा की आवाज़ पर सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। किरण ज़बरदस्ती हरम का बाजू से खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ी, मगर सहन से गुजरते हुए हरम की नज़र छत तक गई और वो रुक कर ऊपर देखने लगी। इससे ऐसा लगा जैसे कोई था वहाँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? किरण भी ऊपर की तरफ देखने लगी। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा वो पीछे हट गया। तो मैं देख रहा था? किरण मायने खेज अंदाज में बोली। मेरा मतलब हम सबको देख रहा था। हरम इससे घूरी डालते हुए बोली। चलो अब देर हो रही है। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी और इसके पीछे किरण भी अंदर की तरफ बढ़ गई।
کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ واپس صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مغرب کی اذان ہونے لگی۔ حرم کے بابا نوید اور زبیر ثانیہ کا شوہر وہ سب مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ حرم آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ ثانیہ کی آواز پر حرم نے اپنی ماما اور آپی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں مسکرا دی اور حرم سے جانے کو کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کرن بھی ان کے پیچھے چل دی۔ وہ تینوں اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ ویسے تو یہ تمہارا کمرہ ہے، لیکن اس کمرے میں آنے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ مطلب یہ کمرہ رمی بھائی کا ہے؟ کرن مسکراہٹ دبائے بولی۔ ہاں یہ رمی کا ہے۔ ہاں یہ رمی کا کمرہ ہے، ثانیہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ حرم کو اس نام سے نفرت سی ہونے لگی۔ دل چاہا کہ ابھی یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ۔ ابھی پلیز مجھے میرا کمرہ دکھا دے۔ حرم سنجیدگی سے بولی تو دونوں کی باتیں ختم ہوئی۔ وہ دراصل مجھے نماز پڑھنی ہے اور دیر ہو رہی ہے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے اسے کمرہ دکھایا تو وہ نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر اور چھت کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر کھڑی وہ نیچے صحن میں دیکھنے لگی جہاں سب باتوں میں مصروف تھے۔ رمی اور رمی، اس کی نظر تائیں اماں پر پڑی۔ وہ رمی کو پکار رہی تھی۔ ابھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ پھر سے کہاں چلا گیا ممانی جان؟ نوید مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں چلتا اس لڑکے کا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ شادی ہونے والی ہے مگر پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ جی۔ برآمدے سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ حرم کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں مگر مجال ہے کوئی جواب دے۔ ارے بھائی کسائی کا کیا بنا؟ بکنگ ہوئی یا نہیں؟ عید ہے کل اور شادی والا گھر، 100 کام نپٹانے ہیں مگر تم لوگوں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جی میں ابھی فون کرتا ہوں کسائی کو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ فون کان سے لگائی جیسے ہی پلٹا اس کی نظر اوپر کھڑی حرم پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں جھکا کر گیٹ کی طرف چل دیا۔ اوپر کھڑی حرم کا دل چاہا کہ اپنا سر پھیر لے یا پھر ابھی ٹیرس سے نیچے کود جائے۔ جیسا اس نے سوچا تھا رمی بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا جو حرم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے وہ رمی سے بچپن میں ہی ملی تھی۔ اس کی بچپن کی تصویر کے مطابق اس کا تصور اپنے ذہن میں تیار کر رکھا تھا اس نے، اور جیسے ہی رمی اس کے سامنے اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کہ وہ گیٹ سے واپس آتا دکھائی دیا اور برآمدے میں چلا گیا۔ حرم نیچے جانے کے لیے پلٹی تھی کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، چپ چاپ دونوں بازو فولڈ کیے۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا مگر حرم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسے گھوری سے نوازا۔ یہاں لائٹس آن ہونے والی ہیں تو آپ سائڈ پر ہو جائیں یا پھر ایسا کریں نیچے چلی جائیں، ویسے بھی ساری چھت پر تارے بکھری پڑی ہیں۔ جب حرم نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ لائٹس آن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حرم کو اسے نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری غلام بن جاؤں گی؟ جیسے تم چاہو ویسے بن جاؤ، جہاں تم کہو گے بیٹھ جاؤں گی اور جہاں کہو گے کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے خود کو حرم کی کیسے آزاد کروایا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ سے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ… اس نے کچھ بولنا چاہا مگر حرم پھر سے بول پڑی۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں تم نے سوچا کسی بہانے دونوں گھرانوں کو صلح ہو جائے اور اس کے لیے تم نے نشانہ بنایا مجھے، کیونکہ تمہیں تو کوئی لڑکی ملنی ہی نہیں تھی۔ تم نے میری زندگی عذاب بنانے کا فیصلہ کیا مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر رمی۔ تم میری زندگی کیا برباد کرو گے؟ تمہاری زندگی کو عذاب میں بناؤں گی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، انکار کر دو اسے شادی سے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دیکھو تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنی صفائی میں بولنا چاہا مگر حرم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ ہونے کو کہا اور تیزی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی نفرت بس کالے رنگ کی وجہ سے؟ کیا کالے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کالے رنگ کو لے کر کتنی حقارت ہے اس کی نظروں میں۔ میرے لیے اس لڑکی کو راہ راست پر لانا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیے آنسو بہانے لگی۔ جس دن سے اس سے اپنی اور امی کی شادی کا پتہ چلا اس دن سے اس کی یہی کیفیت تھی، سب سے الگ اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی اور جب دل چاہتا بات بات پر آنسو بہانے لگتی۔ موبائل کی رنگ ٹون بجی تو اس کی آواز پر وہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسکرین پر ردا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس نے کال پک کی۔ ہاں ردا کیسی ہو؟ کیسی کی بچی؟ کب سے کال کر رہی ہوں، کہاں گم تھی تو؟ مجھے ایڈریس سے سمجھ نہیں آ رہا، جلدی سے کسی کو فون دو یار۔ اچھا ٹھیک ہے رکو میں کسی سے بات کرواتی ہوں تمہاری۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر سے میں سامنے سے بس نوید ہی نظر آیا۔ بھائی میری دوست کو یہاں کا ایڈریس سمجھا دے پلیز۔ ہاں کیوں نہیں لاؤ۔ وہ ردا کو ایڈریس سمجھانے لگے۔ ایڈریس سمجھنے کے بعد انہوں نے فون واپس حرم کو تھما دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ کرن اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ ردا آ رہی ہے، اسے ایڈریس سمجھ نہیں آ رہا تھا تو نوید بھائی سے بات کرائی اس کی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے صبح تو مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی نہیں آ سکتی اور اب آ رہی ہے۔ اگر آج ہی آنا تھا تو ہمارے ساتھ ہی آ جاتی مگر نہیں، یہ لڑکی اپنی ہی منمانیاں کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں کرن، وہ آ رہی ہے یہی بات بہت ہے۔ تم رو رہی تھی؟ کرن جو اب تک فون میں مصروف تھی اس کی رونی صورت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے یا ہنسنے سے؟ میری زندگی کا فیصلہ تو ہو چکا ہے،
حرم آخر تم کب تک اس بات کو سر پر سوار رکھو گی؟ ماموں کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ریمی بہت اچھا لڑکا ہے، میرا خیال ہے تمہیں اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی ہو تم سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی مجھے، میں تو سمجھی بس تم اتنی جلدی شادی پر گھبرا گئی ہو، گھر والوں سے دور جانے کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہے، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہے، تم تو سیریس ہو چکی ہو، بس کر دو اب۔ صبح عید ہے اور تم منہ لٹکائے بیٹھی ہو، میری عید نہیں ہے کوئی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب اس سے دل میں کوئی عید نہیں آنے والی۔ وہ نہایت افسردگی سے بولی، ایک بار تمہاری شادی تو ہو جائے تو پھر تمہارے دل کی عید بھی ہو جائے گی۔ مجھے امی آواز دے رہی ہیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ کرن کمرے سے باہر نکل گئی، دروازہ نوک ہوا اور ردا کمرے میں داخل ہوئی۔ حرم وہ اسے سے لپٹ گئی، حرم بھی مسکرا دی، رستے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، آسانی سے مل گیا گھر۔ وہ کیا ہے نا، میرے ہونے والی جیجو ریمی سے گاؤں کے بہت مشہور انسان ہے، بس ان کا نام بتانے کی دیر تھی کہ لوگ گھر تک چھوڑ کر گئے۔ چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ پہلے کھانا کھاؤ گی یا چائے پیو گی؟ حرم ریمی کے ذکر پر چڑ سی گئی، وہ سب بعد میں، پہلے اپنا بقایا مہمانوں سے تو مل لوں۔ کسی سے؟ ردا کی بات پر حرم سوچ میں پڑ گئی، مطلب میرے بھائی سے؟ ردا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو حرم دروازے کی طرف پلٹی۔ ارمان کو سامنے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر حرم کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ارمان؟ جی ہاں، ارمان ہی ہوں، کب سے دروازے میں کھڑا ہوں، مگر مجال ہے کہ میڈم نے پلٹ کر دیکھا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حرم نے سوالی نظروں سے ردا کی طرف دیکھا، ردا نے کندھے اچا دی، ان کے بغیر اتنی دور آنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی مجھے، موم ڈیڈ سے۔ وہ موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرم بس شوق سے کھڑی ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، آخر کب تک مجھے یوں ہی گھورتی رہو گی؟ کیوں آئے ہو تم یہاں ارمان؟ حرم کی بات پر مسکرا دیا، کمال ہے بھائی، ہم دوست ہیں اور تم نے مجھے شادی میں انوائٹ ہی نہیں کیا، مگر میں بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی آ گیا۔ وہ حرم کے سامنے آ کر رکا، اسی وقت کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور ریمی دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ارمان ہے، میری دوست کا بھائی۔ ریمی اس کا تعارف کروانے لگی۔ جی میں مل چکا ہوں، ریمی نے مختصر جواب دیا اور واپس پلٹ گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، حرم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ لڑکا ڈھونڈا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ اگر اسی سے شادی کرنی تھی تو مجھ میں کیا کمی تھی حرم؟ کیا میں اس سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا وہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ اس کی خاطر تم نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا؟ دیکھو حرم، ابھی بھی وقت ہے، اس سے شادی سے انکار کر دو، میں بات کروں گا تمہارے گھر والوں سے۔ بس کر دو ارمان، تم یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی میں۔ کیا ارمان کی پرسنالٹی کی رکاوٹ بنے گی حرم اور ریمی کی شادی میں؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ حرم، خود پر اتنا بڑا ظلم مت کرو، کہاں تم اور کہاں وہ، تم دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم پڑھی لکھی اور معاشرے سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکی ہو اور وہ ان پڑھ گوار ہے، اس گاؤں سے باہر کی دنیا تو کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اس نے، تم کیسے زندگی گزار سکو گی اس کے ساتھ؟ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا، تم بھی بس اس گاؤں تک محدود رہ جاؤ گی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارا فیصلہ بہت غلط ہے؟ دیکھو میری طرف، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، بس تمہاری ہاں کی ضرورت ہے مجھے، تم ایک بار ہاں کہہ دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ارمان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، حرم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارمان تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے گھر والے زبردستی میری شادی ریمی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں کہ ریمی میرے لائق نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کا کالا رنگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی ارمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ سب کچھ ممکن ہے حرم، تم اگر میرا ساتھ دو۔ حرم نے تیزی سے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کیا، کیونکہ ریمی جا چکا تھا۔ ریمی ابھی کمرے کے دروازے پر ہی تھا کہ ارمان کے ہاتھ میں حرم کا ہاتھ دیکھ کر پلٹنے ہی لگا تھا، مگر حرم کی آواز پر وہ رک گیا۔ اسے دیکھ کر حرم نے ارمان کے ہاتھ پر اپنا رکھا ہاتھ اسے ایسے لگا جیسے ارمان اور میرے درمیان کوئی رشتہ ہو۔ حرم کی بات سن کر وہ چپ چاپ دروازے سے واپس پلٹ گیا۔ ارمان تم جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو کوئی بات بن جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ میں انتظار کروں گا تمہارے فیصلے کے لیے، ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ بے دلی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم چلو یار، کھانا لگ گیا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کرن سے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی جہاں بڑی میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ وہ بھی کرسی کھینچتی ہوئی ردا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ارمان اور ریمی کو ایک ساتھ بیٹھے اور باتوں میں مصروف دیکھا۔ اسی پل ارمان نے نظر اٹھا کر حرم کی طرف دیکھا اور ایک حقارت بھری نظر ریمی پر ڈالی۔ حرم اسے نظر انداز کرتی ہوئی کھانا کھانے میں مصروف ہوگی۔ سب لڑکیاں متوجہ
ہوں۔ ثانی نے سب کو ابھی طرف متوجہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ساری لڑکیاں صحن میں جمع ہو جائیں کیونکہ مہندی لگانے والی آنے والی ہے، پھر کوئی رہ گئی تو مجھے نہ کہنا۔ ثانی کی بات پر سب نے کہکا لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد ساری لڑکیاں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ مہندی والی ایک لڑکی حرم کو مہندی لگانے لگی اور دوسری ردا کو، باقی سب اپنی اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مرد حضرات نماز ادا کر کے واپس گھر آ گئے۔ حرم کے بابا اور نوید آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ رمی اور ارمان وہیں چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ارمان باتیں تو رمی سے کر رہا تھا مگر نظریں حرم کے ہاتھ پر لگنے والی مہندی پر ہی جمی تھی۔ ارے بھائی، رمی کا نام کچھ اس انداز میں چھپانا مہندی میں کہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ ثانی کی آواز پر سب کا کہکا گونجا۔ حرم کی نظر رمی پر پڑی تو وہ چپ چاپ فون میں مصروف تھا، جبکہ ارمان کی نظر خود پر جمی دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ ارمان کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی مگر وہ جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتی وہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا۔ مرد حضرات کا یہاں کیا کام ہے؟ ردا نے حرم کو گھورتے پایا تو وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں ہاں چلو رمی، جاؤ تم دونوں بھی اپنے اپنے کمروں میں، صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ تائمہ کی آواز پر حرم نے پھر سے نظر اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ حرم کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ رمی بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حرم نے سکا سانس لیا اور سکون سے مہندی لگوانے لگی۔ یہاں لکھ دو نام آپ کے ہسبینڈ کا، مہندی والے نے پوچھا تو حرم چپ چاپ سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں ہاں لکھ دو ادھر ہی، حرم کی امی مسکراتے ہوئے بولی۔ مگر ماما یہ تو عید کی مہندی ہے نا، شادی کی مہندی تو بعد میں لگے گی نا۔ نہیں نہیں، اب شادی کی مہندی بھی یہی ہے، اسی پر دوبارہ مہندی لگ جائے گی۔ تم لکھ دو نام رمی کا بیٹا۔ تائمہ کی آواز پر حرم دان پیس کر رہ گئی۔ سب کے سب میرے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں، وہ زیر لب بولی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے مگر نہیں کر سکی اور نہایت خوبصورتی سے مہندی کے ڈیزائن میں اس کے ہاتھ پر رمی کا نام لکھ دیا گیا اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی مہندی مکمل ہوئی تو وہ بنا چپل پہنے چھت کی طرف بڑی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ چپ چاپ چھت پر چلی گئی۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی، سامنے ارمان کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہیں آؤ گے، کب سے بیٹھا ہوں تمہارے انتظار میں۔ تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے اور تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ ارمان، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے آنسو پوچھنے کا، یہ حق مجھے مل سکتا ہے اگر تم چاہو۔ میں ایک بار پھر تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تو پھر کیا سوچا تم نے میرے بارے میں؟ میرا جواب اب بھی یہی ہے جو پہلے تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ پر، یہ مہندی عید کی نہیں رمی کے نام کی ہے، یہ دیکھو اس کا نام۔ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تم بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ارمان اس کے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتے ہوئے چپ چاپ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم وہی زمین پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ رمی کی آواز پر حرم تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نیچے کی طرف جانے لگی، تبھی وہ تیزی سے اس کے سامنے رکا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ میں جانتا ہوں آپ اس شادی سے خوش نہیں اور اس کی وجہ سے یہ میرا کالا رنگ۔ بہت دکھ ہوا مجھے آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر۔ آج تک کبھی مجھے کسی نے یہ احساس دلایا ہی نہیں کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اگر کسی نے یہ احساس دلایا ہوتا تو شاید میں اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے مختلف کریمیں استعمال کرتا جیسے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا بھی کہ میں ایسا کروں تاکہ میں آپ کی پسند بن جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں ایسا کر بھی لوں تو کیا پھر بھی میں آپ کے معیار پر پورا اتر سکوں گا یا نہیں؟ یا پھر ایسا ہوگا کہ گورا ہونے کے بعد میں غرور آ جائے اور میں بھی آپ کی طرح کالے لوگوں سے نفرت کرنے لگوں؟ کیا خیال ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ایسا ممکن ہے کہ میں گورا ہو سکتا ہوں مہنگی سکن کریمز، وائٹننگ انجیکشنز اور سرجری سے؟ ایسا ممکن ہے نا ممکن؟ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، معاشرے سے قدم ملا کر چلنے والی، آپ تو سب جانتی ہوں گی، اور میں ٹھہرا ان پڑھ جاہل اور گاؤں کی حدود تک محدود کالا سا لڑکا، کیا رنگ گورا ہونے کے باوجود بھی آپ کی توقعات کو پورا کر سکوں گا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ رنگ گورا ہونے کے بعد میرا دل کالا ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا ہو چکا ہے۔ میرے دل میں بھی کالے لوگوں کے لیے نفرت اور حقارت پیدا ہو جائے گی جو میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی خوش ہوں۔ تصویر کی تذلیل کرنے والا تصویر کی نہیں، دراصل تصویر بنانے والے کی تذلیل کرتا ہے۔ مجھے کالے رنگ کے ساتھ میرے خدا نے پیدا کیا ہے اور میرے کالے رنگ پر تنقید کرنے والا دراصل خدا کی تخلیق پر تنقید کر رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ فکر مت کریں، میں صبح ہی امی اور چاچو سے بات کرتا ہوں اس بارے میں۔ آپ زبردستی اگر مجھ سے شادی کر بھی لیں گی مگر میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے تیزی سے نیچے چلا گیا۔ حرم وہی کھڑی رہ گئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی غلطی پر ششدر رہ گئی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، ہم تصویر کی نہیں بلکہ تصویر بنانے والے کی تذلیل کرتے ہیں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معافی مانگنی ہوگی رمی سے۔ میں پڑھی لکھی ہو کر بھی وہ بات نہیں جان سکی جو بات وہ ان پڑھ ہو کر مجھے سمجھا گیا۔ وہ شرمندہ سے آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چھپی۔ احساس شرمندگی میں پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی تو آنسو پوچھتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ نماز فجر ادا کی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے اسے ہدایت بخشی۔ روتے اور گڑگڑاتے ہوئے خدا سے معافی مانگی اور اپنی ہتھیلی پر موجود رمی کا نام دیکھ کر دل سے مسکرا دی۔ یا اللہ، مجھے یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ میرے اللہ،
میں تیرے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میری عقل اتنی وسیع نہیں کہ تیرے فیصلوں کو سمجھ سکوں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے کے میں صراط مستقیم پر چل سکوں اور اپنے دل میں اپنے شوہر کا مقام اعلیٰ بنا سکوں، آمین۔ وہ دعا مانگ کر تیار ہو کر نیچے پہنچی، وائٹ کلر کا خوبصورت ڈیزائنر ڈریس پہن کر سلیقے سے تیار ہوئی، سب کو سلام کیا اور عید مبارک بولا۔ آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے سے شادی سے خوش ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مرد حضرات بھی نماز پڑھ کر واپس آ گیا، سب نے ہی سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سب نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ سارے گھر والے اس رنگ میں نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ یہ ایک خوبصورت عید کی صبح تھی۔ طیمہ نے سب کے لیے شیر خورمہ تیار کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مرد حضرات نماز پڑھ کر آئے، انہوں نے میز پر ناشتہ لگوا دیا۔ سب نے مل کر عید کا یہ میٹھا پکوان انجوائے کیا۔ سارے مرد حضرات قربانی کے لیے چلے گئے سوائے رمی کے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے چھت کی طرف بڑھا۔ حرم نے اسے اکیلے اوپر جاتے دیکھا تو اس کے سب سے چھپ کر اوپر چلی گئی۔ رمی جیسے ہی کال بند کر کے واپس پلٹا، حرم کو سامنے پایا۔ اچھا ہوا آپ مل گئے مجھے، وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ کوئی کام تھا؟ رمی اسے نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے فون میں مصروف ہوتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ فکر مت کرے، آج شام تک میں چاچو جی سے بات کر لوں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو بات کرنے کی، میرا مطلب ہے مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ احساس شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ شادی کسی کے دباؤ میں آ کر کریں، آپ کو پورا حق انکار کا، فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میرے رنگ سے، آپ کے رنگ سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ وہ ایک بار پھر سے بولا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں دل سے خوش ہوں اس رشتے کے لیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی کیونکہ طیمہ رمی کو پکار رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے عید کا پہلا دن خیر و عافیت سے طلوع ہوا۔ اس وقت سب لوگ چھت پر باربیکیو کی تیاری میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ حرم پانی پینے کے لیے نیچے آئے تو ارمان بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بہت خوش لگ رہی ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، حرم نے دو ٹوک جواب دیا اور پانی پیے بغیر ہی کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر ارمان نے اس کا رستہ روک لی۔ ایسے نہیں جا سکتی تم، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا ابھی تک۔ کون سے سوال کا جواب؟ حرم اسے نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ حرم تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں، کہہ رہا تھا مہندی کی رسم ہے اور تمہارا رمی سے نکاح بھی، تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی بھی تمہارے پاس آپشن موجود ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس شادی سے انکار کر دو، تم رمی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ یہاں سے دور، بہت دور لے جاؤں گا، میں تمہیں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ چٹاخ! حرم کا زوردار تھپڑ ارمان کے گال پر پڑا اور وہ بس حرم کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ امید ہے اب تمہیں جواب مل چکا ہے مسٹر ارمان، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنے ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دیں، میں ان میں سے ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنا سر کٹوا بھی سکتی ہیں اور کاٹ بھی سکتی ہیں۔ تو تم اپنے یہ فضول ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ارمان کے سفید چہرے پر حرم کی انگلی کے نشان چھپ چکے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رمی کا تو بس رنگ ہی کالا ہے مگر اس کا دل سفید ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا کہ اس نے مجھے رمی جیسا صاف دل شوہر عطا کیا ہے۔ تمہارا دل کالا ہو چکا ہے ارمان، بالکل ویسے جیسے میرا ہو چکا تھا۔ گورے یا کالے رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے تو بس اچھے اخلاق کی اور اچھے دل کی۔ وہ دل جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ آج میں خوبصورت ہوں تو تمہارا دل میری طرف مائل ہے، لیکن اگر میرا رنگ بھی رمی کی طرح کالا ہوتا تو شاید تم مجھ سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ اب اپنا وقت یہاں ضائع مت کرو، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے لیے اپنی جیسی یعنی کالے دل والی لڑکی ڈھونڈو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ رہو گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر راستہ بناتی وہاں سے نکل گئی۔ ارمان ضبط کی انتہا لیے وہاں کھڑا رہ گیا۔ آج اس کا گورا رنگ، اسٹائلش ہیئر سٹائل اور اسٹائلش ڈریسنگ سب پھیکا پڑ چکا تھا۔ آج اسے اس وجہ سے ٹھکرا دیا گیا کیونکہ اس کا رنگ گورا تھا اور وہ آج کے معاشرے کا ایک پرفیکٹ ہینڈسم مرد تھا، مگر اس کی اتنی اچھی پرسنالٹی کے باوجود گاؤں کا ایک عام سا سانولی رنگت والا، فیشن اور سٹائل سے دور رہنے والا مرد سبقت لے گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد حرم کو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ باربیکیو پارٹی کے بعد ساری لڑکیاں اور خواتین ڈھولک بجانے میں مصروف تو ہو گئی۔ حرم کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو چکا تھا، افسوس ہو رہا تھا اپنی غلطی پر، اسے ارمان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر میں بھی کیا کرتی۔ اب وہ حد سے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے روکنا بہت ضروری تھا۔ رات دیر تک ڈھولک بجتی رہی، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ عید کے دوسرے دن مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ گھر میں ایک رونق سی لگ چکی تھی، بچے اپنے کھیلوں میں مصروف تھے اور خواتین گھر کے کاموں میں۔ لڑکیاں حرم کے ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں،
मेहंदी की रस्म से पहले निकाह की रस्म थी। हरम पीले जोड़े में फूलों के जेवरात पहने सजी सवरी बैठी थी। लड़कियां इसके इर्द गिर्द बैठी ढोलक की थाप पर टप्पे बो रही थी। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। खाने की खुशबू और मेहंदी की भीनी भीनी सी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। हरम के लिए सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि गाँव में ऐसी शादियाँ कहाँ देखने को मिलती थी। घर से बाहर खुली जगह पर टेंट सजाकर बहुत प्यारा शादी हाल सजाया गया था। मर्द हजरात इसी काम में मसरूफ थे। खाने की तैयारी और मेहमानों का ख्याल मर्द हजरात की जिम्मेदारी थी, और वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। हरम की कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी शादी ऐसे माहौल में होगी। वो खुश थी मगर कोई कमी सी थी, मगर क्या वो समय से कासिर थी। इसका दिल बेचैन सा था। मरीम आई और सब लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल ली, क्योंकि निकाह ख्वाह आ चुका था। रिदा, किरण, मरियम, सानिया, हरम के मामा बाबा, नवीद, जुबैर, ताई, अम्मी और निकाह ख्वाह इस वक्त कमरे में मौजूद थे। हरम का दिल जोर से धड़क रहा था और हाथ ठंडे पड़ने लगे। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। हरम बिनते अबैद, हक महर 50,000 आपको अरमान इब्ने सुल्तान से किया, आपको निकाही कबूल है। अरमान के नाम पर हरम के हाथ पैर कांपने लगे। इसने नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा। रिदा नजरें चुरा गई और किरण भी। हरम क्या हुआ? मरीम ने इसके कान में आसा से बोली। हरम की आंखों से आंसू बहने लगे। हरम ने कहा कबूल करो, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज़ कोई सीन मत क्रिएट करना। इस वक्त मरीम आपकी बात थोड़ा सख्त लहजे में बोली। हरम के बाबा ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा तो जब से आंखें बंद किए बोली कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह ख्वान के 3 बार गुजारने पर इसने ही निकाह कबूल कर लिया और कामते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। हरम की नज़र ऊपर अरमान के साइन पर पड़ी तो नजरें वहीं टक सी गई। ऐसे कैसे हो सकता है अरमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं रिमी को दिल से कबूल कर चुकी थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हैरानगी तो इस बात की है कि सारे घर वाले कैसे मान गए और सब इतने खुश कैसे हो सकते हैं। हरम के ज़हन में कई सवाल पैदा हो रहे थे, मगर वो किसी से कुछ कह भी ना सकी। किसी ने इसके सर पर हाथ रखा और किसी ने गले से लगाकर मुबारकबाद दी, मगर हरम तो जैसे यहाँ थी ही नहीं। वो तो कहीं और ही गुम हो चुकी थी। इसे पता ही नहीं चला कि कब इसे कमरे से बाहर स्टेज पर ला कर बैठा दिया गया। वो नजरें झुकाए सोचों में गुम चुपचाप चलती कि कैसा लगा सरप्राइज मिसिस अरमान। अरमान की आवाज़ पर इसने जल्दी से नजर उठा कर इसकी तरफ देखा। वो सफ़ेद शलवार कमीज और इस पर मल्टी कलर वास्कट पहने हरम को देखकर मुस्कुरा रहा था। हरम का दिल चाहा भी यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। अरमान की मुस्कुराहट और गहरी नज़रों ने इसे पलके झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो नजरें झुकाए बैठ गई, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रस्में ना शुरू हुई तो सबसे पहले घर वालों ने और फिर बारी बारी सब मेहमानों ने मेहंदी की रस्म अदा की और फिर खाने का दौर चला। सब ने इन दोनों के साथ तस्वीरें बनवाई। हरम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी और कर भी क्या सकती थी। सबसे ज़्यादा हैरानगी इसे इस बात की थी कि सारे घर वाले बहुत पुरसकून थे और किसी ने भी इसके साथ अरमान के बारे में कोई बात नहीं की। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो कुछ मेहमान अपने घरों को वापस लौट के, जबकि कुछ मेहमान घर पर ही ठहर गए। हरम को मरीम घर ले आई। लड़कियों ने फिर से ढोलक थाम ली। रात गए तक लड़कियां ढोलक बजाती रही और मजबूरन हरम को वहीं बैठना पड़ा। जब सब तक हार कर सोने चली गई तो हरम भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी इसकी नज़र रिमी पे पड़ी। हरम ने इसे आवाज़ दी, मगर वो एक मुस्कुराहट भरी नज़र हरम पर डालते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बोझो कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दरवाज़ा बंद किया, ड्रेसिंग के सामने आकर रुकी। दुपट्टे की पीस खोलकर साइड पर रखा, चूड़ियाँ जेवर उतार कर वहीं रख दिया और अलमारी की तरफ बढ़ी। मगर जैसे नज़र अलमारी पर पड़ी, अलमारी के साथ पड़ी तो तेज़ी से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ लिया। ये क्या बदतमीज़ी है अरमान, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? खामोश। अरमान ने आगे बढ़ के इसके होंठों पर हाथ रखा। आस्था बोलो, कोई आ जाएगा। हरम जल्दी से दूर हटी। ये क्या बदतमीज़ी थी? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मतलब तुम अभी तक नहीं समझी हमारा निकाह हो चुका है और ये कमरा मेरी बीवी का है, जहाँ जब दिल चाहे मैं आ सकता हूँ। क्या कहा तुमने घर वालों उसे और रिमी से? ये निकाह धोखे से हुआ है और मैं घर वालों को ये सच बता दूंगी। ये क्या तुम लगा रखी है बेबी? अब मैं आपका शोहर हूँ तो थोड़ा अदब व लिहाज करो। तुमसे आप पर आ जाओ और हाँ, शौक से बताना सबको, मगर अफसोस रहेगा क्योंकि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम क्या बोलोगी तुम घर वालों से कि तुम रिमी से शादी करना चाहती थी, यही ना? हाँ, मैं बताऊंगी सबको कि तुमने रिमी को रोका है मुझसे शादी करने से। हरम की बात पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा, और अगर रिमी ने कह दिया कि अरमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। रिमी पर इतना यकीन और मुझ पर बेतबारी क्यों? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इसकी बात पर वो चला उठी। हरम, आस्था बोलो प्लीज़। नहीं बोलूँगी मैं आस्था अभी, बल्कि अभी सब बताऊंगी घर वालों को। कि वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खोला, बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। रिदा, किरण, सानिया, मरीम, नवीद और रिमी सब दरवाजे से कान लगाए अंदर से आती आवाज़ें सुनने में मसरूफ़ थे। हरम हैरान रह गई सबको यहाँ देखकर, जबकि अरमान ने आगे बढ़कर सबको घूरी डाली। वो हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। रिदा बचकर वहाँ से निकल गई। आप क्या कह रहे हैं यहाँ? चले कमरे में, रात बहुत हो गई है। मरीम भी नवीद को साथ लिए वहाँ से चल दी। सानिया, किरण ने भी दौड़ लगा दी। बाकी बचा रिमी।
جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بدلے میں ارمان نے اسے گھورا۔ ریمی تم میرے سوالوں کے جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ حرم اس کے سامنے آ کے رکی۔ آپ کے سارے سوالات کے جواب ارمان بھائی کے پاس ہیں، آپ ہی ان سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ بھی تیزی سے وہاں سے چلتا بنا۔ ارمان واپس کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ حرم بھی۔ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ حرم کی بات پر ارمان اس کی طرف بڑھا اور اس کی مہندی سے بھرے ہاتھ تھام لیے۔ حرم کی بات پر ارمان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی مہندی سے بھرے ہاتھ تھام لیے۔ چند لمحے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس کی ہتھیلی کو ہونٹوں سے چھوا۔ میرا نام اچھا لگ رہا ہے تمہارے ہاتھ پر۔ بس اتنا بول کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم اس کے خسارے میں قید گمسم سی کھڑی اپنی ہتھیلی کو دیکھتی رہ گئی جہاں ارمان نے چھوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ کیا کہا ارمان نے اس کا نام؟ مگر یہ تو ریمی کا نام لکھا ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ پاگل ہو گیا ہے یہ، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا۔ خود کو ریمی سمجھنے لگا ہے، مگر میں اس کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی گھر میں گہما گہمی کا راج تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور بچوں کا شور شرابہ پھیلا ہوا تھا۔ حرم اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں اور نہ ہی صبح سے تائی اماں کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آیا۔ وہ حرم کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ حرم نے ان سے ارمان کے بارے میں بات کرنی چاہی، مگر وہ اس کی بات پر مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی اماں، وہ ارمان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بعد میں بیٹا، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرم کو رہ کر سب پر غصہ آ رہا تھا کہ صبح سے کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر کیسے سب مان گیا ارمان اور میرے نکاح کے لیے۔ اور ریمی، اس سے تو میری بات ہو چکی تھی، میں نے بتایا تھا اسے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے کالے رنگ سے، پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ نہیں چھوڑوں گی میں سب کو، آج ایک بار مجھے مل تو لیں صاحب۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ پارلر والی آ کر اسے تیار کرنے میں مصروف ہوگی۔ میرون اور گولڈن ڈیزائننگ ڈریس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فنکشنز کے سارے ڈیزائنز ڈریس تائی اماں نے خریدے تھے اس کے لیے، مگر وہ حیران تھی کہ تائی اماں تو گاؤں میں رہتی ہیں، مگر ان کی چوائس اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ پسند کا دولہا نہ صحیح، پسند کا ڈریس تو مل ہی گیا مجھے۔ اپنی بات پر خود ہی مسکرا دی۔ تیار ہو جا مسٹر ارمان، تمہاری زندگی برباد ہونے والی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے حرم عبید سے شادی کر کے۔ اس غلطی کا احساس تمہیں بہت جلد ہوگا۔ واؤ بیوٹیفل، پارلر والی داد دے بغیر نہ رہ سکی۔ تھینکس، حرم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ موسٹ ویلکم، آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشلی 3 دن آپ کے لیے یہاں بلایا ہے، حالانکہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ بہت قسمت والی ہیں آپ جو ارمان سر جیسے ہسبینڈ ملے آپ کو۔ 2 ہفتے پہلے ہی بکنگ کروا دی تھی انہوں نے۔ ارمان سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان کیسے بکنگ کروا سکتا ہے؟ وہ تو خود چند دن پہلے یہاں آیا ہے، مطلب اس کی پہلے سے ہی پلاننگ تھی مجھ سے شادی کی۔ ایک بار مل جائے مجھے اس کو نہیں چھوڑنے والی۔ اینی پرابلم میم؟ حرم کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، نو ناٹ ایٹ آل تھینک یو۔ حرم کی بات پر اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے کمرے میں اللہ بول دیا۔ سب سے ملنے کے بعد ردا نے اس کی جان چھڑائی اور اس پر چادر اوڑھ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور ہال کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ سب کیا کر دیا ارمان نے؟ ردا تمہارا بھائی ہے، وہ تمہیں روکنا چاہیے تھا اسے۔ میں دل سے راضی ہو چکی تھی ریمی سے شادی کے لیے، مگر اس نے عین وقت پر ہی سب کر دیا۔ مطلب تم ابھی بھی نہیں سمجھی حرم؟ ردا کو حیرت ہوئی، اس کی باتوں پر کیا مطلب؟ کیا نہیں سمجھی؟ حرم نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ مطلب تو اب تمہیں تمہارے ہسبینڈ مسٹر ارمان ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تم بتا دو مجھے ردا، آخر کیا کھچڑی پکائی ہے تم دونوں بہن بھائی نے مل کر؟ ہاں اب تو میں یہاں سے واپس شہر چلی جاؤں گی تمہارے گھر۔ پتہ نہیں کتنے ظلم کرے گا تمہارا بھائی مجھ پر، مگر ایک بات بتا دینا اپنے بھائی کو، میں اس کے ظلم ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ ہاں بتا دوں گی۔ ردا اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ ہنس لو، تم دونوں بہن بھائی نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ حرم رونے کو تیار تھی، جو پہلے سے ہی بیوقوف ہوا، اس سے ہم کیا بیوقوف بنائیں گے؟ ردا ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہال کے باہر گاڑی پارک کی اور حرم کو برائڈل روم میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مریم، ردا، کرن اور ثانیہ سے ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ ارمان بھی میرون اور گولڈن کچھ دیر بعد مریم، ردا، کرن اور ثانیہ سے ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ ارمان بھی میرون اور گولڈن شیڈ ورک والی ڈیزائنر شیروانی پہنے بہت جچ رہا تھا۔ حرم کو آتے دیکھ کر اسٹیج کی سیڑھیاں ادھر کے نیچے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حرم کا دل تو چاہا کہ ابھی اس کا ہاتھ جھڑک دے، مگر سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اسٹیج پر جا رکی۔ بیوٹیفل، وہ حرم کا کان میں تھوڑا جھکتے ہوئے بولا۔ بدلے میں حرم نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر رکھ دی اور ارمان تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے حرم مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ارمان نے غصے سے اسے گھورا، پاگل لڑکی، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کھانے اور ملنے ملانے کا دور چلا اور پھر گفٹس کا۔ حرم بری طرح سے تھک چکی تھی، ابھی بیٹھی ہی تھی کہ رخصتی کا شور مچ گیا۔
مریم نے پھر سے اس کے سر پر اچھی طرح چادر اوڑھی اور گھونگھٹ اڑایا۔ ہر لڑکی کی طرح یہ ایک وقت حرم کے لیے بھی بہت نازک ٹھہرا، وہ بھی سب سے گلے ملتے ہوئے آنسو بہاتی گئی۔ ایک تو اسے اپنوں سے دوری کا دکھ تھا اور دوسرا ارمان سے شادی کا، پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا یہ میرے ساتھ جو اتنی آسانی سے گھر والوں کو اس سے شادی پر راضی کر سکتا ہے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تب ہے جب ارمان اس کا ہاتھ تھاما، اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر ایسا نہیں کر سکی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے تو ارمان اس کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ حرم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب گھر والے یہاں موجود تھے اور یہ گھر تائی امی کا تھا۔ حرم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بات کرنا چاہتی تھی مگر موقع ہی نہیں ملا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر سب باہر نکل گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کمرہ تو رمی کا ہے، وہ اپنا کمرہ ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تصویریں تو ارمان کی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن یہاں کوئی تصویر نہیں تھی، تو کیا رمی نے ارمان پر بھروسہ کر لیا؟ مگر رمی کا کیا وہ خوش ہے؟ وہ اسی پریشانی میں گم تھی کہ ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتی حرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی مگر ڈرس میں پاؤں اٹکا اور وہ سیدھی ارمان کے سینے سے جا لگی۔ خود کو سنبھال کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ تم نے یہ سب ٹھیک نہیں کیا ارمان، میں بھی سارے گھر والوں کو تمہاری سچائی بتا دوں گی۔ تم نے رمی سے اس کی خوشیاں چھین لی، کسی کو نہ خوش کر کے تم بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ارمان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیڑ لے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑا، بازو سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ رمی خوش نہیں ہے؟ دیکھو ذرا رمی کی آنکھوں میں، کیا میں خوش نہیں ہوں؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ تم رمی ہو؟ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں۔ مطلب تم ابھی تک نہیں سمجھی؟ رمی مطلب ارمان اور ارمان مطلب رمی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمی تو وہ ہے۔ حرم حیرت سے بولی۔ نہیں ہے وہ رمی، وہ خرم ہے، ثانی آپی کا دیور۔ تمہیں کالے رنگ سے نفرت ہے، اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا میں نے تاکہ تمہیں سبق سکھا سکوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرم بے یقینی سے پیچھے ہٹی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور ردا تو تمہاری بہن ہے نا، تو پھر تم رمی کیسے ہو سکتے ہو؟ حرم کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں ہے وہ میری بہن۔ ارمان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں کل رات ہی تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر سب نے میرا پلان خراب کر دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ تو ردا تمہاری دوست تھی اور تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کا بھائی بننا پڑا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم یونیورسٹی میں فارم جمع کروانے آئی تھی اور اپنی فائل کنٹین میں بھول گئی تھی؟ خوش قسمتی سے اس کنٹین میں میں بھی موجود تھا۔ تمہاری فائل اٹھا کر تمہارے پیچھے دوڑا تو میرا پاؤں کرسی سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچا، لیکن میرے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر بکھر گئی۔ جب چاچو کی ID کارڈ پر میری نظر پڑی تو میں چونک گیا اور پھر تمہاری ڈگریز اور نام دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ابھی وہ فائل سمیٹ کر اٹھا ہی تھا کہ تم پشان سے واپس آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے فائل واپس اسی میز پر رکھی اور دوبارہ اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ تم خوشی خوشی اپنی فائل اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اپنی فارم جمع کروانے کے بعد گھر چلا گیا۔ گھر آ کے اس بارے میں اماں سے بات کی، وہ بھی حیران ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب ابا نے میرے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا تھا مگر چاچی جان کو یہ بات مناسب نہیں لگی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ وہ لوگ گاؤں سے شہر چلے گئے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ ابا چاہتے تھے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے، بچپن میں جو چچی جان کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ جھگڑا ختم کروا سکتا ہوں، میں چاچو سے بات کروں گا، آپ بابا سے بات کریں تاکہ ہم لوگ وہاں جا سکیں حرم کا رشتہ مانگنے۔ اماں مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مان جائیں گے؟ یہ بات سن کر میری رہی صحیح امید جواب دے گی مگر میں نے ٹھان لی کہ دونوں گھروں کو ایک کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ابا سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں چاچو سے ملنے ان کے آفس پہنچا، ان کو اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیے۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ خود چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی سے رشتہ مضبوط کر لوں، میں ملنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ٹھکرا نہ دے جیسے میں نے 15 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ میرے بہت منانے کے بعد آخرکار چاچو چچی جان میرے ساتھ گاؤں چلنے پر راضی ہو گئے۔ ابا بھی جیسے اس انتظار میں تھے، بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہماری شادی تو اسی دن فکس ہو گئی تھی مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ تم کیسے راضی ہوگی اس شادی سے، تو میں نے ردا سے بات کرنے کا سوچا، پھر بہت محنت کے بعد وہ بھی مان گئی مجھے اپنا بھائی بنانے کے لیے۔ اس کے بعد میں تمہارے آس پاس رہا اپنی اس شاندار پرسنالٹی سے تمہیں متاثر کرنے کے لیے مگر تم نے کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ پھر ابو کی اچانک ڈیتھ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خیر اس کے بعد ہی صحیح معنوں میں ہمارے رشتے کی بات چلی۔ انہی دنوں میں جب ہمارے رشتے کی بات چلی تو میں نے تمہیں پرپوز کیا جو تم نے فوراً ریجیکٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بہت جلد تمہاری شادی ہے تمہارے کزن کے ساتھ۔ اس دن دل میں ایک ہی امید سی جگی کہ تمہارے دل میں ایک مقام ہے ہمارے انجان رشتے کے لیے مگر جب میں نے تمہارے منہ سے رمی کے لیے نفرت کا اظہار سنا تو دل دہل کر رہ گیا۔ تم خرم کو رمی سمجھ بیٹھی اور میں اس وقت چھت پر ہی تھا۔ تمہارے جانے کے بعد خرم کو اپنے پلان میں شامل کیا تاکہ تمہارے دل سے کالے رنگ کے لیے نفرت ختم کر سکوں۔ اب جب تم گھر آئی تو مسئلہ یہ تھا کہ تمہارا سامنا کیسے کیا جائے، تو ایسے میں ردا کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ اسے بلایا، تب بہت منت سماجت کی، تب جا کر وہ آئی۔ پھر میں تمہارے سامنے آیا، رمی نہیں ارمان بن کر۔ وہ اس پلان میں گھر کی ساری نوجوان پارٹی شامل تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تمہارے تھپڑ کی، آخرکار تمہارے دل سے کالے رنگ کی یہ نفرت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ جو بھاگنے کی بات کی تھی اس کا کیا؟
حرم اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ وہ تو بس میں تمہیں آزما رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا تمہارے دل میں رمی کا مقام دیکھنا چاہتا تھا۔ حرم گہری سانس بھر کر رہ گی، اتنا سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ غصے سے چوڑیاں اتارنے ہی لگی تھی کہ ارمان نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ہونٹوں سے چھوتے ہوئے آنکھوں سے لگا لی۔ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کا مدھم سا لہجہ حرم کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے چینج کرنا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی مگر ماں نے اسے بازو سے کھینچ کر خود میں بینچ لیا۔ معاف تو کر دو مجھے اپنی رمی کو۔ حرم نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کر دیا معاف مگر ایک شرط پر۔ سر اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ساری زندگی میری غلامی کرنی پڑے گی اور میری کسی بات سے انکار نہیں کرو گے؟ ارمان نے بوئیں پھیر کر اسے دیکھا مگر گلے ہی بل مسکرا دیا اور حرم کی ناک دبائی۔ مجھے ساری شرطیں منظور ہیں مگر کل سے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے پھر سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کبھی انسان کو وہ بھی مل جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ ہو تو وہ ہماری سوچ سے بہتر نوازتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ عید کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک اور اچھے سے ناول کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میری غلطیوں کو اگنور کیجیے۔ اللہ حافظ۔